बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों तरनौल में पीटीएम का एक जलसा हुआ। शर्म आनी चाहिए मंजूर पश्तीन को, ईमान मजारी को और अली वजीर को। पश्तूनों की तकलीफ़ों पर बंदूक चलाते हो, पश्तूनों की तकलीफ़ों का नाम लेकर, पश्तूनों की को अपनी तकलीफ़ों के नाम पर जमा करके उनको एहतजाज में बुलाकर वहाँ अफ़गानिस्तान के झंडे लहराते हो, लर और बर अफ़गानिस्तान के नारे लगाते हो, अफ़गानिस्तान की टोपियां पहनते हो। तुम लोगों का अगर वाकई सिर्फ कबायली अवाम की तकलीफ़ों का इलाज करना होता, अगर कबायली अवाम के लिए इंसाफ पाकिस्तान में मांगना होता, तो तुम लोग अफ़गानिस्तान के झंडे और अफ़गानिस्तान के नारे अपने एहतजाजों में ना लगा रहे होते। पख्तूनों को ये बात नोट करनी चाहिए कि ईमान मजारी जो कि बाहर मुल्कों में पढ़ती रही है, अंग्रेजी बोलती है और पख्तून भी नहीं है, आखिर वो किसके कहने पर और किस मुश्तरका एजेंडे के ऊपर पख्तूनों के एहतजाज में शामिल होती है और वहाँ पाकिस्तान और उसके मुहाफिजों के खिलाफ नारे लगाती है, उनको गालियां देती है और अफगानिस्तान के हिमायत में नारे लगाती है। मैं पख्तूनों को ये बताना चाहती हूँ कि अफगानिस्तान इस एजेंडे पर बहुत अरसे से अमल पैरा है। बहुत अरसे से वो ये कहता आ रहा है कि अटक तक का सारा इलाका हमारा है और बलूचिस्तान के पश्तून इलाके भी हमारे हैं। आज मंजूर पश्तीन के ज़रिए, ईमान मजारी के ज़रिए और बीच में अली वजीर भी आ गया, आज उनके ज़रिए से वो अपने एजेंडे को मुकम्मल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और इसमें सारा बैनुल-अक़वामी कुव्वतें भी इनके साथ शामिल हैं, एनजीओज़ की फंडिंग भी इनके साथ शामिल है। आप गौर करें तो इनको कवरेज कौन कौन सा बैनुल-अक़वामी मीडिया देता है, इस पर बात पर आप खुद गौर करें। इनको फंड्स देने वाली, एक एनजीओ चलाने वाली एक खातून आज बैरून मुल्क फरार हो चुकी है। मेरे पख्तून भाइयों, अगर खुदा न खास्ता ये जो अफगानिस्तान का एजेंडा है, क्योंकि अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी जो मंसूबा है वो ये है कि अफगानिस्तान के पास अपनी बंदरगाह हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए अपनी बंदरगाह के लिए मजबूर ना हो। तो ये तमाम तर इलाके अफगानिस्तान को देकर अफगानिस्तान के पास अपनी एक बंदरगाह भी आ जाएगी। बलूचिस्तान को भी अलग करने का मंसूबा है, अलग-दगी पसंद तंजीमें वहां पर काम कर रही हैं और उनको भी बैनुल-अक़वामी कुव्वतें ही सपोर्ट कर रही हैं। तो मैं आपको यकीन दिलवाती हूं कि जिस दिन आप अफगानिस्तान में शामिल हो गए और आपको ये सब्ज बाग जो दिखाए जा रहे हैं, अफगानिस्तान के लोग आपको अपनी ज़मीनों से, अपने घरों से बेदखल कर देंगे, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये घर और ये ज़मीनें हमारी हैं, ये इनकी नहीं हैं। तो फिर आप अपने घरों से और अपनी ज़मीनों से बेदखल होने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सारा वो कब्जा कर लेंगे। ये सारी उनकी ज़मीनें हैं, इस सारी ज़मीन पर अफगानी कब्जा कर लेंगे। सिर्फ कब्जा नहीं करेंगे, बल्कि आपने जितना अरसा बतौर पाकिस्तानी इस पर वक्त गुजारा है, आपसे उसका जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। आज आप चंद लोगों की बातों में आकर और उनके एजेंडे को ना समझते हुए जज्बात में आकर आप अपने उन मुहाफिजों के खिलाफ, अपनी उस रियासत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इंसाफ मांगना कोई बुरी बात नहीं है। आयशा गुलाली ने हमेशा बगैर किसी एजेंडे के आपके हकूक के लिए बात की, लेकिन मैंने साथ में लर और बर अफगानिस्तान का नारा नहीं लगाया, ना मैंने अफगानिस्तान के झंडे उठाए, ना मैंने अफगानिस्तान की टोपी पहनी। मैंने पाकिस्तान के अंदर रहकर, आज अगर मैं सियासत में हूं, मैं एमएनए बनी हूं, तो आपके हक के लिए बनी हूं और इंशाल्लाह अगर मैं सियासत में हूं तो आपके हक के लिए पहले बात करूंगी।
جانی خیل دھرنے میں پہلے سے موجود تھی۔ آپ کو معلوم ہے شمالی وزیرستان کے لوگ جب احتجاجی مظاہروں میں ہوتے تھے تو میں ان کے آگے ہوتی تھی۔ آئی ڈی پیز کیمپ میں ملٹری آپریشن کے بعد جب شمالی وزیرستان کے لوگ آئے تو کوئی منظور پشتین نہیں تھا، کوئی علی وزیر نہیں تھا، کوئی ایمان مزاری نہیں تھی، عائشہ گلالئی آپ کے ساتھ موجود تھی۔ فاٹا ریفارمز کمیٹی میں موجود تھی، جس میں آپ کے لیے میں پاکستان میں حق مانگتی تھی کہ پاکستان کی حکمرانی میں ان کو بھی حق دیا جائے، ان کو بھی اپنے آئینی وسائل میں سے حق دیا جائے۔ آج بھی اگر شمالی وزیرستان سے گیس نکل رہی ہے اور وہاں پہ معدنیات نکلے ہیں تو اس پر سب سے پہلا حق آئین کے مطابق آپ کا ہے، لیکن میں لر اور بر افغانستان کے ساتھ میں نعرہ نہیں لگاتی، میں ساتھ میں افغانستان کا جھنڈا نہیں اٹھاتی، کیونکہ میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، نہ مجھے کسی نے فنڈ کیا ہے، نہ میرے بین الاقوامی میڈیا پر انٹرویوز نشر ہوتے ہیں جو کہ میرے پیچھے ہوں۔ تو اگر آپ یہ نعرے لگاتے رہیں اور پی ٹی ایم کے جلسوں میں شامل ہوتے رہیں تو پھر آپ تیار ہو جائیں اپنی زمینوں سے اور اپنے گھروں سے بے دخل ہونے کے لیے۔ اور افغانستان کے لوگوں سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ افغانستان نے ایک نقشہ جاری کیا ہے کہ سارا اٹک کا علاقہ، یہ ابھی حال ہی میں ایک نقشہ جاری کیا ہے، اس سے پہلے ہمیشہ باتیں ہوتی تھیں، اب ایک نقشہ جاری کیا ہے کہ اٹک تک کا علاقہ اور بلوچستان کے پشتون علاقے سارے ہمارے ہیں۔ تو میں افغانستان کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں اگرچہ ڈیورنڈ لائن کا احترام کرتی ہوں، کیونکہ وہ ایک بین الاقوامی سرحد ہے، اور ڈیورنڈ لائن صرف پاکستان کے ساتھ نہیں گزری بلکہ ایران کے ساتھ بھی گزری ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی اقوام متحدہ کی سرحد ہے جس کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے اور جس کا احترام میں بھی کرتی ہوں بین الاقوامی قوانین کے مطابق۔ لیکن اگر آپ ایک نقشہ جاری کرتے ہیں پاکستان کے میرے علاقوں کے اوپر، تو پھر میرے جو آباء و اجداد ہیں، میرا جو پردادا ہے، اس کی زمین خوست میں ہے، شمالی وزیرستان کے ساتھ جو اس طرف علاقہ ہے خوست، اس کا علاقہ ہے درگئی، اس میں میرے پردادا کی زمین ہے، پھر میرا بھی دعویٰ ہے کہ وہ زمین مجھے واپس کی جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے وزیر اور محسود قبائل کی زمینیں افغانستان میں موجود ہیں، وہ ہمیں واپس کی جائیں۔ ہمارے بجوڑ اور مومند قبائل کی زمینیں افغانستان میں ہیں، ننگرہار میں اور کنڑ میں، وہ ہمیں واپس کی جائیں۔ میں بھی ایک نقشہ جاری کروں گی، ہم بھی ایک نقشہ جاری کر دیں گے، اور پھر ہم بھی آپ کی طرح قبضہ کریں گے، اور میں سب سے آگے ہوں گی۔ ہم جائیں گے اور آپ کے علاقوں پر قبضہ کریں گے اگر یہ صورتحال ہوئی، کیونکہ ہم بھی ڈرنے والے نہیں ہیں کسی سے۔ اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں بھارت کو کہ بھارت ایسے اقدامات سے رک جائے کہ وہ افغانستان کو استعمال کرے پاکستان کے خلاف، افغانستان کو لڑوائے پاکستان سے۔ بھارت ان اقدامات سے رک جائے، کیونکہ یہ بچوں کو بھی سمجھ آتا ہے کہ آپ کس کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو منظور پشتین ہے، اس کا ایک دوسرا جو بازو ہے، وہ اس وقت دوسرا جو اس کا حصہ ہے، وہ اس وقت عمران خان ہے۔ عمران خان ایسٹ انڈیا کمپنی کا کردار ادا کرتا رہا ہے پاکستان میں، کیونکہ برطانیہ سے وہ آیا ہے، برطانیہ سے وہ ٹریننگ لے کر آیا ہے، اس کے بچے بھی وہیں پر ہیں، یہودیوں کے ہاں پرورش پا رہے ہیں۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح، جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے، حکمرانوں کو آپس میں لڑوایا، فوج کے اندر انہوں نے بغاوتیں کروائیں، مسلمان حکمرانوں کو کمزور کیا، برصغیر پاک و ہند کی ساری صنعتیں بند کی، اور انگلستان سے درآمد شدہ چیزوں کے لیے راہ ہموار کی، قادیانیت کو متعارف کروایا، جس سے اسلام کو کمزور کیا۔ تو پی ٹی آئی نے، عمران خان نیازی نے یہ سارے کام کیے، ایسٹ انڈیا کمپنی والے، پاکستانی قوم کو آپس میں لڑوایا، مذہب کو اس نے کمزور کیا، قبروں کو اس نے سجدے کیے، اور نعوذ باللہ ایک نیا کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس نے ایک نیا کلمہ اپنے پیروکاروں کو سکھایا، اور کہ اس کو ایک نعوذ باللہ ایک نبی کا درجہ دیں۔
یہاں پر ہمارے اسلامی معاشرے میں نوجوانوں کو فحاشی کی طرف لے کر گیا. نوجوان لڑکے لڑکیوں کی جس طرح جلسوں میں آزادانہ وہ موجود ہوتے ہیں، جس طرح وہ ناچ گانا ہوتا ہے، وہ فحاشی کا ماحول ہوتا ہے. یہ پاکستان کی اسلامی جمہوریہ، پاکستان کے معاشرے کو اس نے تباہ کیا. پاکستان کی ساری صنعتوں کو اس نے بند کروایا. پاکستان کی ساری معیشت کو اس نے تباہ کروایا. سارا معیشت IMF کے حوالے کر دیا تھا اپنے دور حکومت میں. ایئرپورٹس، موٹر وے سارے IMF کے پاس گروی رکھوا دیے تھے. رضا باقر جو کہ IMF کا شخص تھا، اس کے حوالے سارا اسٹیٹ بینک کر دیا تھا. تو معیشت کو تباہ کر دیا تاکہ یہاں پہ صنعت کو، زراعت کو کوئی فائدہ نہ ہو اور ساری چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ ہو کر آ سکیں IMF کی شرائط کے مطابق. تو عمران خان PTM کا دوسرا بازو ہے. آج وہ جیل میں ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمارے حکمرانوں کا بھی ہاتھ ہے. حکمران نے جب عمران خان کو جیل میں ڈالا ہے تو اس کے ساتھ عوام کی اور ہمدردیاں ہو گئی ہیں. اب ماشاءاللہ یہ ہوگا کہ عوام، عمران خان تو کہتا ہے کہ مشرقی پاکستان ہوگا، تو جب وہ باہر نکالا جائے گا اور عوام نکلیں گے تو وہ مشرقی پاکستان اور فوجیوں پر حملے کریں گے. 9 مئی کو کیا ہوا؟ اپنی فوج کے اوپر حملے ہوئے، مشرقی پاکستان کے سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا. تو اب جب عمران خان جیل میں ہے تو ہمارے سادہ لو عوام، معصوم عوام کی اور ہمدردیاں اس کے ساتھ بڑھ گئیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے بانی کے ساتھ. تو اب جب وہ باہر نکلے گا تو وہ اور منظور پشتین تو ایک نعرہ لگا رہے ہیں. وہ مشرقی پاکستان کا سانحہ کی بار بار بات کر رہا ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، ٹوٹے گا، اور دوسری طرف منظور پشتین لر اور بر افغانستان کے نعرے لگا رہا ہے. اور یہ دونوں ایک دوسرے کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں. یہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کی حمایت کر رہے ہیں، ان کے ورکرز. تو برائے مہربانی میں پختونوں سے کہتی ہوں کہ عائشہ گلالئی نے کسی بھی ایجنڈے کے بغیر، یا حب الوطن پاکستانی ہیں، انہوں نے بغیر کسی ایجنڈے کے آپ کی تکلیف کی بات کی. ہم انشاءاللہ آپ کے لیے میدان میں ہیں. ہم آپ کی لاشیں نہیں چاہتے. ہم افغانستان میں آپ کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے. افغانستان میں ہمارے وزیر مسعود قبائل کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر ہمارے وزیر مسعود اور ہمارے جو اور قبائل ہیں وہ شدید غصے میں ہیں، کیونکہ افغانستان میں ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہاں پر ان کو مارا جاتا ہے. اس کے باوجود کہ میں اور ہمارے بہت سارے پاکستانی، میں نے خود یہاں پر افغان مہاجرین کی بہت امداد کی ہے انسانیت کے ناطے، کیونکہ میں بھی افغانستان کے لوگوں کا، افغانستان کا احترام کرتی ہوں. ایک الگ ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا ایک اسلامی ملک ہے. یہاں پر جو بھی افغان مہاجرین آئے ان کی اللہ تعالیٰ گواہ ہے، یہاں پر لوگ بھی جانتے ہیں کہ میں نے ان کی بہت مدد کی انسانیت کے ناطے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے ملک کو توڑیں اور ہمیں مہاجرین بنا دیں، ہمیں ٹینٹس میں بٹھا دیں. ہمارے لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں آپ کے ظلم کا شکار ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے لوگوں کو پھر آپ لوگ نہیں چھوڑیں گے. آپ ان کو پاکستانی کہیں گے کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ یہاں سے نکلیں. زبردستی ان کے گھروں پر، ان کے علاقوں پر قبضہ کریں گے. تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے، اور میں اپنے پختونوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس پر آپ وارن رہیں. یہ میں آپ کو وارن کر رہی ہوں. یہ میں نے آپ کو حقیقت ساری بتائی ہے، اگرچہ یہ بہت خوفناک حقیقت ہے، لیکن میں نے آپ کو بتائی ہے. اور برائے مہربانی اپنے ملک کے اندر حکمت سے، عقل مندی سے، جس طرح سندھیوں نے آ کر پاکستان میں حکومت کی، پنجابی آ کر پاکستان کی حکومت کی، اس طرح ہم لوگ بھی حکومت میں آ سکتے ہیں. آج ہمارا ایک پشتون وزیر اعظم ہے، اور ہم لوگ اپنے حقوق کی جنگ جو ہے وہ جائز طریقے سے، عقل مندی سے، حکمت سے کریں گے. ملک کو توڑ کر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. پاکستان زندہ باد.